अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू की एक स्पेशल एपिसोड के साथ हम आपके सामने हाजिर खिदमत हैं। यौम आशूर के हवाले से हम बात करेंगे और वाक़या करबला के हवाले से ख़ास तौर पर बात होगी। हम बात करेंगे कि हज़ारों साल गुजर जाने के बाद भी आज ये वाक़या जो है उतना ही रेलेवेंट है हमारी ज़िंदगी में, तमाम मुसलमानों की ज़िंदगी में, और वो तमाम वाक़यात उतने ही हमें ताज़ा महसूस होते हैं शायद जो हज़ारों साल पहले कुर्बानियाँ दी गई और जिस तरह से ये वाक़यात हुए उसी तरह से हमारी ज़िंदगी में आज भी हम उसको महसूस कर सकते हैं। इसके हवाले से मज़ीद हम बात करेंगे कि नवासा रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी, जो कि हम तमाम मुसलमानों के लिए मशाल राह है, किस तरह उन्होंने करबला के मैदान में हक़ व बातिल की जंग में अपनी पूरे ख़ानदान के हमरा इस्लाम की सरबलंदी और बका के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, लेकिन वो जुल्म के सामने, हक़ व बातिल के सामने झुके नहीं। इसी चीज़ को मज़ीद आगे लेकर हम बढ़ेंगे और आज अपने इस सोसाइटी के हवाले से, मुआशरे के हवाले से बात करेंगे कि ये तमाम तर जो लाजवाल किस्म के वाक़यात हैं और तारीख़ में जिस तरह से हमारे सामने मौजूद है, लेकिन इन सब चीज़ों को मानने के बावजूद, उनको अपने यादों में महफूज रखने के बावजूद हमारी ज़िंदगी में उसकी अमली तफसीर नज़र क्यों नहीं आती है, इसके हवाले से हम प्रोग्राम में बात करेंगे। इस वाक़यात को, इसकी हिस्ट्री को भी हम यहाँ पर चाहेंगे कि ज़रूर डिस्कस करें अपने पैनलिस्ट के साथ। मेरे साथ जो पैनलिस्ट मौजूद हैं उनका मैं इंट्रोडक्शन आपसे करा देती हूँ। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं हाफिज़ साहिर खलील साहब, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं रशीद साफ़ी साहब, हमायूं ख़ान साहब और आगा इकरार हारून साहब। मैं हाफिज़ साहब आपकी तरफ आऊँगी। वाक़या करबला के हवाले से जब हम बात करते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि ज़रा थोड़ा सा रिफ़्रेश कर लिया जाए तमाम तर वाक़यात को और उसकी अज़मत को समझने के लिए बार बार हम उनको दोहराते रहें, ताकि हमारी जो नस्ल, इस वक्त जो नौजवान नस्ल है, हम सब लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। मैं ये चाहूँगी कि सबसे पहले कुछ हमें पस मंज़र, कुछ थोड़ी सी तारीख़ बताइएगा। जी नाहिद, यकीनन वाक़या करबला इस्लामी तारीख़ का नहायत अहम तरीन वाक़या है, जिसमें नवासा रसूल पूरे बतूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और उनके साथियों ने, अज़ीम साथियों ने इस्लाम के बुनियादी असूलों की आबियारी के लिए अपनी जानें कुर्बान की। हक़ और बातिल के इस मार्के में उन्होंने बातिल क़ुव्वतों के सामने डट जाने और हक़ और सच्चाई का अलम बुलंद करने और ऐसी पुरतशद्दुद क़ुव्वतों के सामने सर झुकाने से इनकार किया जो इंसानियत के लिए ख़तरा थी और जो दीन के लिए ख़तरा थी और जो यकीनन पूरे मुआशरे के लिए ख़तरा बनी हुई थी। इन क़ुव्वतों के सामने उन्होंने सर निगू नहीं किया। देखिए, ये कोई इक़्तिदार की जंग नहीं थी, ये इस्लाम के अब्दी असूलों की आबियारी और इस्लाम की सच्चाई और इस्लाम के बुनियादी जो मायार मुकर्रर किए गए थे, जो रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दौर में मुकर्रर किए थे, उनको ज़िंदा रखने की एक लड़ाई थी। और इस लड़ाई में एक जानिब फ़स्क़ व फ़ुजूर की क़ुव्वतें थीं और दूसरी जानिब हक़ व इंसाफ की क़ुव्वतें थीं। गो कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को मालूम था और ये बखूबी जानते थे कि उनके साथ सिर्फ 72 जानिसार हैं, लेकिन उन्होंने इस बात की कोई परवाह नहीं की, बल्कि उन्होंने यके बाद दिगरे अपने तमाम साथी इस्लाम की इस जंग में जो है कुर्बानियाँ दी। उसमें उनका 18 साल का बेटा भी शामिल था, उसमें 6 साल का बेटा भी शामिल था। उन्होंने पूरे ख़ानदान की कुर्बानियाँ दी और इस बात का हमें सबक दिया कि जब भी सच्चाई और मुकाबले में बातिल हो तो आप सच्चाई के सामने खड़े हो जाएं। उन्होंने इस बात का दर्स दिया कि जुल्म और नाइंसाफ़ी के मुकाबले के लिए डट जाएं। उन्होंने इस बात का दर्स दिया कि इंसानियत के ख़िलाफ़ जो भी पुरतशद्दुद क़ुव्वतें हों, कभी उनसे ख़ाइफ़ और खौफज़दा ना हो। और यही वजह थी कि करबला के मैदान में भी ये आयात जो है नवासे रसूल के सामने थी, वला तहज़नू वला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अंतुमुल आलऊन, कि हरगिज़ न दबो, हरगिज़ न डरो ऐसी क़ुव्वतों से जो इंसानियत की दुश्मन है। और यही वजह थी कि देखिए, ये एक तरबियत का नतीजा था जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नवासों को दी थी। तरबियत क्या थी? तरबियत यही थी कि सब्र व इस्तकामत, हमदर्दी व इसार और जज्बे कुर्बानी, ये जज्बे जो हैं हमेशा फ़रोज़ा रखने हैं, इंसानियत का साथ देना है, उन लोगों का साथ देना है खा वो कम तादाद में हो जो हक़ और बातिल की लड़ाई में या बातिल के मुकाबले में हक़ की बात करते हैं, उनके साथ खड़े हो जाए। तो ये वो वाक़यात हैं करबला के जो हम देखते हैं कि ये देखें
حضرت امام حسین کربلا سے پہلے امام حسین تھے، لیکن کربلا کے واقعے کے بعد یہ حسینیت کا نظام آ گیا، بالکل سسٹم آ گیا، اور یہ سسٹم وہ سسٹم ہے جو ہمیں درس دیتا ہے کہ ہم قربانی، ایثار، ہمدردی، رواداری کے جذبے فروزاں کریں اور کبھی بھی باطل قوتوں کے سامنے جو ہے سرنگوں نہ کریں. اور یہی وہ وجہ تھی. دیکھیں اس میں جب آخری وقت آخر آیا تو اس میں ایک ایمانی قوت تھی کہ آخرت پر یقین، اللہ پر یقین. بالکل. اور قرآن کی وہ آیت جو ہے وہ تفسیر تھی ان کی زندگی کی کہ جس میں یہ کہا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا ایک محفل میں کہ یا رسول اللہ ہمیں بتائیں نیکی کیا ہے. تو اس کا جواب یہ آیا، حضرت جبرائیل امین قرآن لے کر آئے کہ اے نبی آپ سے سوال کیا گیا کہ نیکی کیا ہے. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ نیکی اس بات کا نام نہیں ہے کہ آپ اپنے چہرے جو ہیں وہ جب وقت آئے تو مشرق سے مغرب کی طرف پھیر لیں. وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. نیکی اس کا نام، نیکی اس بات کا نام ہے کہ آپ کے دل ایمان، اللہ کے ایمان اور آخرت کے یقین پر پختہ عزم کے ساتھ کھڑے رہیں. تو دیکھیں یہ وہ سبق تھا جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو دیا، اور یہی وجہ تھی کہ اللہ کے یہ پیارے آخری وقت تک باطل کے مقابلے میں ڈٹے رہے، اور انہوں نے اپنی جانوں کی پرواہ، انہیں اس بات کی پرواہ نہیں تھی کہ پانی ملتا ہے نہیں ملتا، انہیں اس بات کی پرواہ نہیں تھی کہ ان کے بچے جو ہیں شہید ہو رہے ہیں، ان کے جانثار ساتھی ایک ایک کر کے جا رہے ہیں. حضرت عباس کے بازو بھی حضرت عباس کے بازو بھی ختم ہو چکے تھے لیکن علم نہیں جھکا تھا. تو یہ وہ درس ہے کہ باطل قوت خواہ کتنی ہی بڑی ہو کیوں نہ ہو اور کتنی ہی مضبوط کیوں نہ ہو، لیکن اس کے سامنے آپ اگر اقلیت میں بھی ہے تو ڈٹ جائیں. اور یہی وہ درس ہے جو آج ہمیں ہمارے معاشرے میں ہمیں اپنے معاشرے میں اپنانے کی ضرورت ہے. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ ظلم کے سامنے ڈٹ جانے کا نام ہے حسینیت. بالکل. اور صافی صاحب، یوم عاشور آج کا دن جو ہے حق کی راہ میں عظیم قربانی کا دن، آج ہم اس قربانی کی یاد کو تازہ کر رہے ہیں، واقعہ کربلا پہ گفتگو کر رہے ہیں. میں یہ چاہوں گی کہ آپ بھی اس کی اہمیت کے حوالے سے بات کیجیے گا، اور جس طرح سے ہسٹری سے کچھ واقعات جو ہیں وہ حافظ صاحب نے ہمیں بتائے، مزید اس پہ روشنی ڈالیے گا. دیکھیں چھوٹی مہو اور بڑی بات والی کہانی ہے آپ نے جو پوچھا ہے. ہم جیسے گناہگار اور ہم جیسے دنیا داروں کے لیے یہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ اس عالم اسلام تو کیا تاریخ انسانیت کی سب سے بڑا واقعہ اور سب سے دلسوز واقعہ جو ہے اس پہ لب کشائی کے لیے بہت ہمت درکار ہوتی ہے. یہ ہر سال یہ مہینہ جب آتا ہے تو ہمیں یہ دن دلاتا ہے کہ فتح حق کی ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے قربانی دینا اور اس کے لیے ثابت قدم رہنا وہ از حد ضروری ہے. اور جو حق پہ چلنے والے لوگ ہیں یا جو حق کا رستہ ہے وہ ہمیشہ سلامت رہتا ہے، وہ جاویدار رہتا ہے. اور جو ظالم ہے چاہے وہ جتنا ہی طاقتور، جتنا ظالم اور جابر کیوں نہ ہو، اس کو ختم ہونا ہے، اس نے مٹ جانا ہی ہے. اور واقعہ کربلا تو وہی ہے کہ کہانی بس اتنی ہی ہے، یزید تا حسین ہے، اور یہ تا ابد تا قیامت. یہ سبق ایک تو سب سے اہم سبق جو ہمیں بحیثیت امت مسلمہ ملا ہے کہ ہمارے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش میں وہ انہوں نے کھیلا کودا تھا اور حضرت فاطمۃ الزہرا نے ان کی تربیت فرمائی تھی. تو ان کی ابدیت اور ان کی افاقیت وہ تو مسلمان تو کیا دنیا کا ہر مذہب اور ہر باشعور شخص اس بات پہ قائل ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے محدود ساتھیوں کی ایک بڑی قوت، اس وقت کی ایک بڑی سیاسی قوت کے سامنے اور جابر قوت کے سامنے ڈٹ جانا جو ہے وہ امر ہو گیا ہے. وہ جب تک دنیا رہے گی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سبق، ان کی قربانی اور واقعہ کربلا وہ یاد رکھا جائے گا. اور جب یہ دن آئے گا، محرم الحرام کا جو مہینہ آئے گا، ان کی یاد مٹ نہیں سکتی.
اور جس طریقے سے پاکستان میں جس اہتمام سے ہمارے شہری اور ہمارے مسلمان جو یہاں پہ رہنے والے باشندے ہیں جس طریقے سے اور جس اہتمام سے اس دن کو مناتے ہیں، گوچہ اس دن کا حق اس سے بہت زیادہ ہے، لیکن ہم بحیثیت مسلم معاشرے کے خوش قسمت ہے کہ ہم آزادی سے یہ دن مناتے ہیں۔ اس نسبت سے آپ جانتی ہیں کہ پورے پاکستان میں چترال سے لے کر کراچی تک ہر جگہ پہ جلوس نکلتے ہیں، ماتم کیے جاتے ہیں، مجالس منعقد کی جاتے ہیں اور اس واقعے کی یاد دہرائی جاتی ہے۔ لیکن حافظ صاحب نے تو بہت تفصیل سے آپ کو اس واقعے کے بارے میں بتایا، اور ہر مسلمان اگر نہیں جانتا تو یہ ان کی بدقسمتی ہے واقعہ کربلا کے حوالے سے، یا اس عظیم سانحے کے بارے میں ان کو ضرور ہمیں اپنے آنے والی نسلوں کو یہ سبق ضرور پہنچانا ہے۔ حافظ صاحب نے قرآن اور حدیث کے حوالے دیکھ کر یہ جو عظیم واقعہ ہوا ہے، یہ جو ناقابل فراموش واقعہ ہے، اس کی تو پس منظر آپ کو بتا دیا۔ جو آپ کا سوال تھا کہ موجودہ دور میں اس واقعے سے ہم کیا سبق ہمیں حاصل کرنا چاہیے، اس میں کئی اسباق ہمارے لیے پوشیدہ ہے۔ سب سے پہلا سبق تو یہی ہے کہ آپ نے حق کے راستے پہ چلنا ہے اور استقامت دکھانی ہے، چاہے مشکلات جیسی بھی ہو۔ آپ نے حق سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ اللہ معاف کرے، ہم تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کے خاک کے برابر بھی نہیں ہیں، لیکن ان کی سنت اور ان کی تقلید جو ہے ہم سب پہ واجب ہے، ہم سب پہ فرض ہے کہ ہم اسی راستے پہ چلنے کی کوشش ایٹ لیسٹ کریں۔ اور اس کے بعد جو دوسرا سبق ہے کہ فتح بالآخر جو ہے وہ حق ہی کی ہوتی ہے، گوچہ آپ کو اس وقت تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، قربانی دینی پڑتی ہے، سر کٹوانا پڑتا ہے، آپ کو اپنے پیاروں کی قربانی دینی پڑتی ہے، لیکن بالآخر آپ امر ہو جاتے ہیں اگر آپ حق کے راستے پہ چلتے ہیں، جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد امر ہے، اس وقت اہل بیت امر ہے، ان کی جو جتنی بھی قربانیاں ہیں اس سے کوئی بھی دنیا کا کوئی ذی شعور شخص جو ہے اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد جو ہے آپ نے ایثار اور جذبہ دکھانا ہے، جس طرح واقعہ کربلا کے حوالے سے ہمیں علماء کرام بتاتے ہیں کس طریقے سے جیسی جیسے مواقع آتے گئے، نواسۂ رسول چونکہ قیادت فرما رہے تھے اس وقت اس معرکے کی، لیکن یہ پورے واقعات تاریخ میں موجود ہے اور ہم سب نے بار بار اس کو سنا ہے۔ انہوں نے ایثار اور قربانی خود پہلے اپنے آپ کو قربانی کے لیے بھی اور اپنا سر کٹوانے کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا، اور اس بیچ میں جتنے بھی واقعات ہوئے کربلا کے لق دق صحرا میں پانی کا ایک کٹورا وہ اپنے منہ مبارک تک لانے کے لیے روا نہیں تھے، اور دوسرے کے لیے وہ ایثار اور جذبہ جو ہے ہر بندے کے درمیان تھا، ہر مجاہد کے دل میں وہ تمنا تھی کہ مجھ سے پہلے میرا ساتھی اور میرے ساتھ اس معرکے میں شریک دوسرے مستفید ہو۔ ایثار اور جذبہ، ایک دوسرے کے لیے قربانی کا جو درس ہے وہ ایک دوسرا بہت بڑا درس ہے۔ تیسرا جو ہمیں اس سے سبق جو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ باطل جو ہے چاہے جتنا بھی پرتشدد ہو، متشدد ہو، جتنا بھی اس کے پاس دنیاوی اسباب ہو، اس کی شکست جو ہے وہ بالآخر شکست باطل ہی کی ہونی ہے اور حق ہی باقی رہنا ہے۔ ہم اگر اس کے چونکہ یہ واقعہ اتنا بڑا ہے اور یہ عالم اسلام کا ایک ایسا واقعہ ہے کہ زندگی کے ہر شعبے پہ اس پہ ہم لاگو کر سکتے ہیں، اپنی سیاست پہ، اپنے معاشرت پہ، اپنے گھر کے اندر، اپنے محلے کے اندر، اپنے گاؤں دیہات اور پھر ملک اور پوری دنیا کے اگر ہم کینوس وسیع کرتے جائیں گے تو اس واقعے کی ایڈاپٹیشن اور اس واقعے سے سبق اور اس واقعے سے رہنمائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ وہ بہت وسیع موضوع ہے، لیکن چونکہ 9 اور 10 محرم کی قربانیوں کا درس ہے تو اس وقت بھی ہماری قوم کم از کم اگر کچھ نہ کر سکے، ہم اگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی عظیم قربانیوں کو صرف اس کی ہم سٹڈی کریں، اس سے اصل روح کو اگر ہم سمجھیں تو یقین مانے ناہید کہ ہمارے معاشرے میں بہت ساری معاشرتی برائیوں کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ ہم ایک دوسرے کو جو برداشت اور عدم برداشت کا جو ہمارے رویے ہے اس میں کمی آ سکتی ہے، ہماری ریاست، سیاست، معاشرت ہر طرح جو ہے ایک گل و گلزار کی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے۔ بدقسمتی سے ہم
ان سبق کو تو مانتے ہیں، ان قربانیوں کی ہم تعظیم کرتے ہیں، تکریم کرتے ہیں، لیکن میں اپنی اگر بات کروں اپنی زندگیوں میں لاگو کرنے سے ابھی تک ہم بہت پیچھے ہیں، بہت قاصر ہیں۔ ٹھیک ہے ہمایوں صاحب، اسی پوائنٹ کو ہم آگے بڑھاتے ہیں کہ ہم ان تمام تر واقعات کو دیکھتے ہیں، ان کو مانتے ہیں اور بڑا جذبہ بھی ہمارے اندر موجود ہے، لیکن ہم اپنی زندگی میں ان چیزوں کو لاگو نہیں کرتے ہیں، اس کی عملی تفسیر ہمیں نظر نہیں آتی ہے، کیا وجہ ہے؟ جی تھینک یو ناہید۔ بیسیکلی تو بدقسمتی ہے ہم سب کی کہ اگر ہم اسلام کے اتنے بڑے واقعے، اور شاید اسلام کی ہسٹری کا اگر اس کو سب سے بڑا واقعہ اگر کہا جائے تو وہ غلط نہیں ہوگا، اس سے اگر آپ سبق نہ حاصل کریں، اور ہماری شاید انفارچونیٹلی اگر ہم اپنی مسلم امہ کے اندر جو ڈیگریڈیشن دیکھ رہے ہیں تو اس کی شاید ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم سبق حاصل کرنے میں تھوڑے سے سلو رہے ہیں۔ ابھی بھی غلطی نہیں ہے، بہت ساری جگہوں پہ ہمارے بہت سارے لوگوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی، اور انہی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ وہاں سے سبق لے کے جو ہے انہوں نے دیے۔ لیکن مسلم امہ کے اوپر آنے کے لیے، جس طرح ابھی رشید صاحب نے کہا اور حافظ صاحب نے کہا، میرا خیال ہے یہ واقعہ جو ہے مشعل راہ ہے۔ جو آل نبی کی جو قربانیاں ہیں اور ان کے جو رفقا کی جو قربانیاں ہیں، اس سے سبق حاصل نہ کرنا ایک تو شاید ہماری بدقسمتی ہے، لیکن اس کے اوپر ہم قائم ہیں۔ بائی دا وے یہ بھی نہیں ہے کہ ہم نے نہیں حاصل، تمام تر کمپلیٹلی اگر نہیں کیا تو پارشلی ہم اس کے اوپر کوشش کر رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ وہ جو واقعہ ہے آج بھی جو یوم عاشور کا دن ہے جس کے اوپر ہم گفتگو کر رہے ہیں، تمام مسلم امہ کے اندر آپ جو ہے وہ عراق، ایران، پاکستان جو ہے ہر جگہ پہ جو ہے ترکی، ملیشیا، جہاں جہاں مسلمان ہیں، اور جہاں جہاں کسی بھی مسلک سے ان کا تعلق ہے، کسی بھی فرقے سے ان کا تعلق ہے، محرم کا جو مہینہ ہے یہ اسلام کا مہینہ ہے، یہ کسی بھی بالکل فرقے کا مہینہ نہیں ہے، تو اس لیے میرا خیال ہے یہ بڑا اہم ہے کہ وہ جو اظہار و قربانی کی جو رقم کی گئی تھی داستان، اس کو یاد کیا جائے، اس کو بارآ دہرایا جائے اور اپنی اگلی جنریشن کے اندر اس کو ڈالا جائے۔ یہ حق و باطل کی جنگ ہے، اور یہ وہ فلسفہ ہے جس کو آپ نے اگلی جنریشن کے اندر جو ہے انسٹل کرنا ہے۔ تو میرا خیال ہے اگر ہم اس کے اوپر قائم رہیں گے، کوشش کرتے رہیں گے، تو وہ وقت یا وہ دن دور نہیں جب مسلم امہ پھر جو ہے اپنی اسی تابانی کے ساتھ دوبارہ واپس آنے کی کوشش کرے گی، جس کی ہمیں آج سے 1400-1500 سال پہلے جو ہے وہ بتایا گیا تھا، اور ہم نے جو ہے اس کو بار بار سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ صحیح، ابھی مجھے ایک بریک لینا ہے، اور ناظرین ہم اس عظیم سانحے کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، واقعہ کربلا کے حوالے سے گفتگو جاری ہے، ان تمام تر واقعات کی یاد ہم تازہ کر رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہمارے لیے عصر حاضر کی جب ہم بات کرتے ہیں تمام تر چیزیں بہت ریلیونٹ ہیں، لیکن ہم غفلت برتتے ہیں اور اپنی زندگی میں ان تمام تر چیزوں کو لاگو نہیں کرتے۔ کس طرح سے کیا جا سکتا ہے، اپنی اگلی نسل میں یہ ساری چیزیں کس طرح سے ٹرانسفر کی جا سکتی ہیں، انہیں کیسے ان تعلیمات سے روشناس کرایا جا سکتا ہے، اس پر ہم بات کریں گے، لیکن ایک بریک کے بعد۔ صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، چرخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ فرمان مصطفیٰ ہے یہ قول رسول ہے، حسین منی و انا من الحسین۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة،
على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور گفتگو کا سلسلہ ہم وہیں سے بڑھائیں گے جہاں سے منقطع ہوا تھا. آغا اقرار ہارون صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی. جو ہم اس وقت بات کر رہے تھے کہ اپنی اگلی نسل کو ان تمام تر واقعات سے روشناس کرانا بہت ضروری ہے کہ یہ تعلیمات ہم ان تک پہنچائیں تاکہ جس طرح سے ہم سب جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں جہاں مسلمان آباد ہیں اس عظیم واقعے کی یاد میں محرم میں جس طرح سے ان تمام چیزوں کو منایا جاتا ہے یا جس طرح سے اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے آپ کہہ سکتے ہیں یہ سلسلہ آگے سے آگے چلتا رہے. بہت شکریہ. دیکھیں آپ نے بڑی پیاری بات کی کہ ہمیں اپنی اگلی نسل کو ایک پیغام دینا ہے. تو یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ حسین نے اپنی جو اگلی نسلیں تھیں وہ اپنے ساتھ قربان کی. اگر آپ بی بی سکینہ کی بات کرتے ہیں, علی اصغر کی بات کرتے ہیں, یہ ایک میسج ہے, ایک آپ کہہ سکتے ہیں ریلیجس تو ہے ہی ہے, لیکن ڈاکٹر سٹرانڈل ایک بہت بڑے ہسٹورین گزرے ہیں, ان سے جب پوچھا یہ گیا اور یعنی کہ ایک کویشچن ان سے کیا گیا کہ واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ دس پرٹیکولر ہسٹوریکل ایونٹ, انہوں نے کہا اٹ اسٹارٹس فرام حسین اینڈ اٹس اینڈس ایٹ حسین. حسین itself is a symbol of sacrifice. یہ this is what he said. میں اس کو ایکسپلین کرنا چاہوں گا. دیکھیں ہم نے اس سے صرف دو چیزیں سیکھی ہیں جو آج ہماری ہر انسان کی زندگی میں ہونی چاہیے. ایک بات یہ ہے کہ جب آپ سچ پہ ہیں اور آپ کے سامنے باطل ہے تو کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا اور کوئی نیگوسیشن نہیں ہو سکتی, کوئی ڈائلاگ نہیں ہو سکتا. ہم نے دیکھنا یہ کہ کیا یہ سب سے بڑا جو میسج انہوں نے دیا, کیا آپ ہم ایز اے اقرار یا ایز اے ہیومن بینگ کیا ہم اپنی لائف میں استعمال کرتے ہیں, عمل کر رہے ہیں یا نہیں. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ باطل کو جانتے ہوئے بھی ہم کوشش ہوتی ہے کہ کوئی ڈائلاگ کر لیں, کوئی کمپرومائز کر لیں, کوئی بیچ والی راہ نکال لیں, تو پھر
پھر وہ حسینیت تو نہیں ہے نا. پھر وہ ہمیں جو سکھایا گیا ہے, جو آل رسول نے ہمیں سکھایا ہے, وہ تو نہیں ہے نا. پھر ایک تو یہ میسج ہے جس کو آپ یعنی کہ اکراس دا بورڈ آپ کہیں بھی اپنی لائف میں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں کہ نو نیگوسیشن, نو ڈائلاگ, نو کنورسیشن, جب آپ حق پہ ہیں اور باطل آپ کے سامنے ہے. پہلی بات. دوسری بات, ہمیں اس پورے واقعے سے یہ پتہ چلتی ہے کہ انہیں پتا تھا کہ وہ شہادت دینے جا رہے ہیں, انہیں پتا تھا کہ وہ اپنے ساتھ اپنے بچے لے کے جا رہے ہیں. دیکھیں کیوں, ان کا کوئی جھگڑا نہیں تھا. جھگڑا تو صرف باطل کا اور سچ کا تھا نا. وہ اپنے بچوں کو گھر چھوڑ کے جا سکتے تھے, کم سے کم اپنی تیسری نسل کو چھوڑ کے جا سکتے تھے. نہیں, ایسا نہیں. کہنے کی مراد یہ ہے کہ جب آپ باطل کے ساتھ جنگ میں ہوتے ہیں تو پھر نہ آپ ہوتے ہیں نہ آپ کی نسلیں ہوتی ہیں, پھر سچ ہوتا ہے اور جنگ ہوتی ہے. اس سے آگے اور اس سے پیچھے حسینیت مجھے کچھ نہیں سکھاتی ہے. باقی ہر آدمی, کیونکہ حسینیت اتنی بڑی چیز ہے, ایگزیکٹلی ہر آدمی اس کے اندر سے اپنا ایک فلسفی نکالتا ہے. اور پولیٹیکل فلسفی میں آخری بات یہ کہوں گا کہ نہیں, ایسی بات کوئی نہیں ہے. مسلمان آج بھی بہت کچھ سیکھتے ہیں حسینیت سے, اور وہ ایک مشعل راہ ہے, اور جس میں آخری بات اس میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. بالکل درست. حافظ صاحب, اگر ہم عصر حاضر کی بات کریں, اس دور میں بہت ساری ہمیں مسلمانوں کے اندر بے چینی نظر آتی ہے. کچھ رویوں کا ذکر, جیسے صافی صاحب نے بھی کہا کہ ہمیں عدم برداشت بہت زیادہ نظر آتی ہے. پھر جو انتہا پسندی ہے, یہ تمام تر چیزیں جو ہیں اس سے رکا جا سکتا ہے. اگر ہم اس واقعے کی اصل روح کو سمجھ لیں تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم سیکھ سکتے ہیں, اور اس دور میں اگر اس کو لاگو کر لیا جائے تو ہمارے بہت سارے مسائل ختم ہو جائیں گے. دیکھیں ناہید, حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی قربانی یہ محض 10 محرم الحرام کا ایک واقعہ نہیں ہے, بالکل ایسے, بلکہ اس کے پیچھے ایک پوری داستان ہے. اور وہ داستان شروع ہو رہی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے, جب انہوں نے اپنے بیٹے کو قربانی کے لیے بٹھایا اور یہ کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ خواب میں بشارت دی ہے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے اسے قربان کروں, جس کا اقبال نے ذکر کیا ہے کہ غریب و سادہ اور رنگی ہے داستان حرم, نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل. تو یہ جنریشن ٹو جنریشن آ رہی ہے, اور یہ ہمارے بلڈ میں آ رہی ہے کہ ہم جو ہیں جذبہ قربانی اور ایثار کہاں سے آ رہا ہے. اور یہ دیکھیں, یہ کوئی وہی بات ہے کہ یہ کوئی ایک دن کا واقعہ نہیں ہے. بالکل ایسے ہی. یہ کیا کرامت تھی کہ کھڑے ہو گئے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہیں معلوم تھا کہ ان کے جانثار ساتھیوں کی تعداد کم ہے, لیکن وہ اقبال کا پھر ایک اور شعر ہے کہ یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی, سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. تو یہ وہ فرزندی کے آداب ہیں جو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے چل رہے ہیں اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ختم ہو رہے ہیں. تو اگر آج بھی ہمارے معاشرے میں یہی جذبات اور یہی جذبے فروزہ ہو جائیں تو ہمارا معاشرہ جو ہے وہ عدم برداشت, وہ منافرت اور یہاں منافقت اور دیگر جو سماجی برائیاں ہیں ان سے ہم پیچھے ہٹ سکتے ہیں. کیونکہ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہمارے معاشرے میں برداشت, تحمل, رواداری اور ایک دوسرے کی بات سننے کے جذبات جو ہیں کم ہو رہے ہیں. آج بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان جذبوں کو فروزہ کریں جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں اسلام کی آبیاری کے لیے پیش کیے اور اپنی جانیں قربان کی تھیں. اور یہی وجہ ہے کہ آج اسلام کے جو بنیادی اصول ہیں ان کو زندہ رکھنے کے لیے ہم حسینیت کے اس جذبے کو زندہ رکھتے ہیں. اور ہر سال جب بھی محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے تو ہم نہایت اہتمام کے ساتھ ان ایام کو مناتے ہیں. یہ مقدس ایام ہیں, یہ صرف مسلمانوں کے ایام نہیں بلکہ انسانیت کے لیے ایام ہیں. اور اس کے ذریعے ایک رہنمائی کا پیغام یہی ہے کہ ہم دنیا میں ظلم, ناانصافیاں اور فسق و فجور کی جو قوتیں ہیں ان کے سامنے کبھی سرنگو نہ ہوں, بلکہ ان کو ختم کرنے کے لیے, ان کے ازالے کے لیے کوششیں کریں. اور نہ صرف یہ کوششیں انفرادی طور پر ہونی چاہیے, اجتماعی طور پر ہونی چاہیے, ریاستی طور پر ہونی چاہیے. ریاستی دہشت گردی خواہ کہیں پہ بھی ہو, فلسطین ہو, کشمیر ہو, وہاں سب ہمیں اس کا مقابلہ کرنا چاہیے. آج اگر 1 لاکھ کشمیری شہید ہو گئے تو 1 لاکھ فلسطینی بھی تقریباً شہید ہو رہے ہیں وہاں پر, اور وہ بھی ریاستی دہشت گردی کا شکار ہے. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان ملک
اجتماعی طور پر بیدار ہوں اور وہ فلسطین میں اسرائیل کی ریاستی دہشت گردی کو ختم کرائیں اور ادھر مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ریاستی دہشت گردی جو ہے اس کو ختم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے صافی صاحب، میں بھی چاہ رہی تھی کہ ہم اس کے حوالے سے تھوڑا سا بات کریں. حافظ صاحب نے خود اپنی گفتگو میں ایڈ کر دیا. ہم جب کشمیر کے حوالے سے بات کرتے ہیں جو وہاں پر مسلمان ہیں، فلسطین کے حوالے سے بات کر رہے ہیں جو مسلمان ہیں، وہ فسق و فجور کی قوتوں کے خلاف، ظلم کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہیں. اور حسینیت کا جو اس وقت ہمیں فلسفہ جو ہے، فلسفہ شہادت ہے، فلسفہ قربانی کا جو ہمیں نظر آتا ہے، وہ تمام تر چیزیں ہمیں وہاں پر بڑی شدت سے نظر آ رہی ہیں. جی ناہید، بالکل یہ جو آپ کی اس بات سے مجھے اتفاق ہے، اور میں حافظ صاحب کی بات کی تسلسل کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ شامل کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں یہ جو واقعہ کربلا ہے یہ ایک واقعہ نہیں ہے، یہ ایک تسلسل ہے. اور تسلسل کس چیز کی ہے؟ حق اور باطل کی لڑائی کی. اس وقت بھی حسینیت اور یزیدیت کا مقابلہ ہمیں ہر جگہ پہ نظر آ رہا ہے. جہاں جہاں پہ باطل اور حق کی لڑائی ہے اس میں دو گروہ ہے. ایک یزیدیت کی ان کی نمائندگی ہو رہی ہے وہاں پہ، اور ایک جو ہے وہ حسینیت کے فلسفے پہ قائم ہو کے اپنی قربانیاں دے رہے ہیں. جو آپ کشمیر کی بات کر رہے، کشمیر کے مسلمان جو ہے ان کے لیے بہت آسان ہے کہ وہ ہندوتوا کے سامنے جھک جائے اور اس وقت کی یزیدیت کو قبول کرے. ان کے لیے کئی آسانیاں پیدا ہو سکتی ہے، لیکن وہ اپنی جان و مال اور عزت گر اور آبرو کی جو قربانیاں دے رہے ہیں، وہ وجہ یہ ہے کہ حسینیت کا سبق ان کے ہاں ہے، اس فلسفے پہ وہ قائم ہے اور وہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. فلسطین میں جو لڑائی جاری ہے، جو ظلم وہاں پہ ہو رہا ہے، وہ بھی اسی تسلسل کا ہے. یزیدیت کی ایک اور شکل ہے. اسرائیل یزیدیت کی ایک بدترین شکل ہے، ایک جدید شکل ہے. ان کے سامنے حماس اور القدس اور اس قسم کی جو باقی قوتیں ہیں وہ کڑے ہیں، اور غریب جو لاچار اور بے بس فلسطینی مسلمان ہیں وہ فلسفہ حسینیت پہ قائم ہے، اور اپنے بچوں، چھوٹے چھوٹے بچے، جس طرح یہ واقعہ کربلا میں جس طرح چھوٹے بچوں کی شہادتیں ہوئے، 6 مہینے 2 مہینے، اس میں فلسطین کے مسلمانوں کو دیکھ کے وہ لاشیں جو اٹھا کے گودوں میں پھر رہے ہیں، وہی منظر ہے، وہی منظر ہے. صرف خیموں کی جگہ وہاں پہ عمارتیں ہیں، لیکن سامنے جو یزید ہے اس وقت کا اسرائیل اور بنجامن نیتنیاہو کی شکل میں، جن کی قیادت میں یہ ساری چیزیں، یزیدیت جو برسر پیکار ہے حسینیت سے، ان کے پاس جدید ہتھیار ہے، جدید قوت ہے، پیسے ہے، دنیا بھر کی جو ہے ان کو حمایت حاصل ہے. اسی زغم میں وہ لگے ہیں اور فلسطینیوں کا، ان مسلمانوں کا نام مٹانے کی وہ ناکام کوشش کر رہے ہیں. لیکن جس طرح کربلا کے میدان میں مسلمانوں کا نام نہیں مٹ سکا بلکہ امر ہوا ہے، اسی طرح کشمیر کے مسلمان، اسی طرح فلسطین کے مسلمان، اور اسی طرح جو پاکستان کے مظلوم انسان جو یہاں پہ شہادتیں دے رہے ہیں، ہم میں سے، ہماری سوسائٹی کے درمیان سے، ہماری سیکیورٹی فورسز کے درمیان سے، جو باطل کے سامنے کڑے ہیں، جو باطل کے سامنے مارکے پہ ہیں، جو شہادتیں پیش کی جا رہی، یہ بھی ایک تسلسل ہے حسینیت کی. صحیح ہے، بالکل. اب بہت آسان ہے ہماری سیکیورٹی فورسز کے لیے کہ وہ کوئی اور روزگار کرے اور کاروبار کرے، کوئی اور اپنے لیے محنت مزدوری اور روٹی کمائے بچوں کے لیے. لیکن آپ کا یہ جو کل پرسوں کا جو واقعہ ہے بنو کینٹ کا، اس میں جو جوانوں نے شہادتیں دی ہے، کیوں دی ہے؟ اس لیے دی ہے کہ وہ حق پہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، اس لیے کہ وہ اس وقت کے یزید کے سامنے، اس وقت کے یزید کے پجاریوں کے سامنے، جو دہشت گردوں کی شکل میں ہم پہ حملہ آور ہے، ان کے سامنے وہ ڈال بن کے کڑے ہیں. تو وہ اپنی جانوں بخوشی وہ دیتے ہیں، اپنی ڈیوٹی پہ ان کو کوئی زبردستی تو نہیں بھجوا رہے، لیکن یہ وہی سبق ہے، یہ وہی جذبہ ہے، یہ وہی قربانی ہے جس کی یاد ہمارے شہری بھی تازہ کر رہے ہیں. جو لوگ سوات میں دہشت گردوں کے خلاف نکلے، عام سیویلین کی بھی میں بات کر رہا ہوں، سول فورسز کی بھی میں بات کر رہا ہوں، جو وزیرستان میں قربانیاں دی جا رہی ہے عوام کی طرف سے، ہماری سیکیورٹی فورسز کی طرف سے، سول اور ملٹری دونوں کی بات کر رہا ہوں. بلوچستان میں ہے، جہاں جہاں پہ بھی یہ لوگ ہیں، یہ حق کا ساتھ دے رہے ہیں، یہ یزیدیت کے خلاف برسر پیکار ہے. یہی وجہ ہے
کہ یہ جو ہماری ریاست جو اس وقت قائم و دائم ہے اور الحمدللہ یہ تعابت قائم رہے گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری بنیاد جو ہے وہ ہم نے واقعہ کربلا کی کم از کم ہمارا جو آئین ہے، کم از کم جو ہماری ریاست کی بنیاد ہے، اس میں یہ فلسفہ شامل ہے کہ ہم نے حق کا ساتھ دینا ہے، باطل کے سامنے ہم نے نہیں جھک جانا۔ تو چاہے ہندوستان کی حکومت بہت مضبوط ہو، چاہے طالبان بہت زیادہ جابر اور بہت زیادہ ظالم ہو، چاہے ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی دہشت گردی اور انتہا پسندی بہت خطرناک ہو، لیکن ہماری ریاست اور ہماری عوام جو ہے اس یزیدیت کے خلاف جو ہے وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار کڑی ہے۔ قربانیاں جو ہے کاز اور مقصد جو آپ کا عظیم مقاصد جو ہوتے وہ قربانیاں ضرور مانگتی ہے، جس طرح اس وقت کی قربانیاں دی گئی وہ بہت عظیم قربانیاں، بالکل اس وقت ہم اس جس عظمت کا مظاہرہ ہم نہیں کر سکتے اہل بیت اور آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، میں نے پہلے بتایا کہ ان کے ہم خاک پاک کے برابر نہیں ہیں، لیکن جو ہمارے بیک اینڈ مائنڈ میں ایک چیز جو چل رہی ہے وہ یہی جذبہ ہے کہ ہم نے حق و باطل کے سامنے نہیں جھکنا ہے۔ مشکل وقت ہے دہشت گردی کی صورت میں، انتہا پسندی کی صورت میں، لیکن انشاءاللہ ہم سرخرو ہوں گے، ہم کامیاب ہوں گے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ٹھیک ہے ہمایوں صاحب، جو ہم گفتگو کر رہے ہیں واقعہ کربلا کے بے شمار پہلو ہیں، اور ہماری زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے کہ جہاں سے ہمیں اس واقعے سے سبق نہ ملتا ہو، رہنمائی نہ ملتی ہو، لرننگ نہ ہو، ہر جگہ ہمیں وہاں سے رہنمائی جو ہے وہ ملتی ہے۔ لیکن بدقسمتی کے ساتھ ٹھیک ہے 9 اور 10 محرم کو ہم یہ یاد تازہ کرتے ہیں، مناتے ہیں بڑے عقیدت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، یہ اپنی جگہ بہت ضروری ہے، لیکن ان تمام تر چیزوں پر عمل کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی میں اگر ان چیزوں کو ہم لے آئیں، ان پہلوؤں سے جو لرننگ ہونی چاہیے وہ اگر ہماری زندگی میں آ جائے تو یقیناً اس سے ہم زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ جی ایبسولوٹلی، اس میں کوئی دو رائے نہیں، اور یہی تو مقصد تھا جو آل رسول ہیں انہوں نے ہمیں دکھایا کہ مطلب نہ صرف اپنی ساری زندگی کا خلاصہ جو اگر آپ دیکھیں امام حسین کی اور پھر ان کے جو رفقات تھے، اچھا واقعہ کربلا جو ہے یہ ایک نظریہ ہے، یہ صرف اس واقعے کا وقت نہیں جو 9ویں یا 10ویں محرم کا ہم ذکر نہیں کر رہے، اس سے پہلے بھی اچھا، اور اس کے بعد جو پھر بی بی زینب نے جو آواز اٹھائی یزید کے دربار میں اور ایک ریزسٹنس کا وہ بنی، تو وہ بھی اب آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں مطلب مردوں اور عورتوں دونوں کی قربانیاں اکٹھی اگر آپ کر کے دیکھیں آل رسول کی، تو یہ بتاتا ہے کہ یہ جو ہے ایک ڈویژن تھی، سچ اور حق کے درمیان کس طرح آپ نے کھڑے ہونا ہے۔ آپ اور آل رسول نے بتا دیا کہ آپ جھک سکتے نہیں ہیں، آپ کٹ سکتے ہیں، یہ ایک سب سے بڑا میسج تھا۔ آپ نے سچ کے ساتھ ہونا ہے، اس کے لیے پھر قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ رشید صاحب نے بڑا تفصیل کے ساتھ بتایا اس وقت بھی جو ہے ہم جو ریزسٹنس کی جو قوتیں ہیں اس کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور ہم بے تحاشا قربانیاں دے رہے ہیں۔ آپ دہشت گردی کی جنگ کے اندر پاکستان کا صرف دیکھ لیں 80,000 سے زیادہ کی قربانیاں ہم دے چکے ہیں، اور یہ فگر بڑا پرانا ہے، اس کے اوپر بہت سارا فگر ایسا بھی ہے جو شاید ہمیں ابھی پتہ نہیں ہو، 1 لاکھ سے بھی اوپر ہے۔ بالکل یہ وہی میسج ہے، یہ وہی ڈی این اے ہے جو وہاں سے ہمیں ٹرانسفر ہوا کہ آپ نے حق کے خلاف کھڑے ہو جانا ہے۔ اس کے لیے مشکلیں آئیں گی، اس کے لیے پریشانیاں آئیں گی، لیکن آپ نے باطل کے خلاف اور حق کے ساتھ کھڑے ہو جانا ہے۔ پریشانیاں آئیں گی، آپ نے جھکنا نہیں ہے۔ تو یہ وہ میسج ہے، میرا خیال ہے اگر یہ میسج کنٹینیو رہا تو آپ دیکھیے گا کہ جو اسلام کے وہ جو گولڈن پیریڈ ہے وہ دوبارہ واپس آئے گا۔ اور یہ اسی میسج کے ساتھ یہی جذبہ تبھی تو قربانی کی طرف آپ کو مائل کرتا ہے، جب آپ کو پتا ہے کہ ہم حق کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور سامنے جو ہے وہ باطل ہے، اس کے خلاف ہم نے قربانی سے دریغ نہیں کرنا، اپنی جان قربان کر دینی ہے، کیونکہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ بالکل، اور میں ایک شعر ہے اقبال کا، وہ بہت خوبصورت، یعنی کہ وہ یہ قربانی کی جو آپ نے بات کی ہے نا، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، دونیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ کہ یہ اگر شہادت کا اگر دل میں ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ پہ آگے نہیں کھڑی ہو سکتی ہے۔ اور بڑی پیاری بات کی صافی صاحب نے، میں اس کو لے کے آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ کشمیری جو ہے نا وہ یہ ثابت کر رہا ہے کہ وہ کوئی نیگوسیشن کرنے کو تیار نہیں کہ اتنا لے لوں اتنا چھوڑ دوں، وہ کہتا ہے میں حق پہ ہوں تم باطل ہو، میں لوں گا تو اپنا پورا حق لوں گا، نہیں تو میری جنگ جاری۔ تو آج کے زمانے میں اگر آپ دیکھتے ہیں کسی نیشن کو کہ واقعی ہی جو کمپلیٹلی 100% جو حسینیت کے اوپر کھڑے ہو کے اپنا حق مانگ رہی ہے تو وہ کشمیری بھائی ہمارے، کسی قسم کی نیگوسیشن کرنے کو تیار نہیں ہے۔ چاہے گیلانی صاحب آپ دیکھ لیں، چاہے آپ کسی کو دیکھ لیں، سب کو کیا کیا آفر نہیں ہوئی ہے مجھے بتائیے، اتنا لے لو، تھوڑا لے لو، یہ کر لو، گورنمنٹ میں آ جاؤ، نو، یہ حق اور باطل کی لڑائی ہے۔ اور اسی لیے میں ہمیشہ کہہ دیتا ہوں
کہ کشمیری اس وقت اگر آج کی زندگی میں دیکھیں جو میرے قریب دکھتا ہے، حسینیت میں اگر کوئی کھڑا ہے تو میرے کشمیری بھائی کھڑے ہیں۔ ٹھیک ہے، وقت ختم ہو رہا ہے، میں یہ چاہتی ہوں کہ ایک میسیج بھی اس خاص دن کے موقع پر ہو جائے آپ سب لوگ کی طرف۔ آج کا میسیج یہی ہے کہ ہم اسوہ شبیری کو اپنائیں اور اس پر عمل کریں، حق و صداقت جو ہے اس کو ہمیشہ فروزاں کریں، ان کے جذبوں کو، اور جہاں پر بھی ہمیں معاشرے میں ناانصافی، ظلم اور سماجی برائیاں نظر آتی ہیں، ہم ان کے خلاف انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر ڈٹ جائیں، لڑیں اور کوشش کریں کہ ہمارے معاشرے سے سماجی برائیاں بھی ختم ہوں، ہمارے معاشرے سے ظلم ختم ہو، ناانصافیاں ختم ہوں، ہمارا معاشرہ جو ہے ایک ایسا پرامن معاشرہ بنے کہ جو دنیا اسلام کے لیے ہی نہیں بلکہ دنیا انسانیت کے لیے رہنمائی اور ایک روشن مینار ثابت ہو۔ اس لیے ضروری یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے جذبہ پیدا کریں، تحمل کے جذبوں کو آگے بڑھائیں اور کوشش کریں کہ ہم ملک میں، اپنے معاشرے میں، اپنے محلے میں، اپنے خاندان میں ایک ایسا ماحول پیدا کریں کہ ہم ایک دوسرے کا احترام کریں، اور یہی باہمی احترام جو ہے جب بڑھے گا ایک بڑے کینوس پر معاشرے کی صورت میں اور ملک کی صورت میں، تو یقیناً پاکستانی معاشرے میں مثبت تبدیلی آئے گی، اور اس کے لیے ضروری یہی ہے جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ ہم اسوہ شبیری پر عمل کریں۔ ٹھیک ہے صافی صاحب۔ جی دیکھیں، وہی بات دہراؤں گا کہ چھوٹی مئو اور بڑی بات، لیکن اس وقت جو ہمیں سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ قومی غیرت اور حمیت کا جو اظہار ہوا تھا کربلا کے میدان میں، اس کا تسلسل ہمیں چاہیے۔ اس وقت ہم جو جس بدنظمی کا شکار ہے قومی سطح پہ، اس کو نظم کو ہمیں برقرار رکھنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں ایثار اور قربانی کا جذبہ ہے وہ اپنے معاشرے میں اس کو ضرور اڈاپٹ کرنا ہے، اور قومی غیرت اور حمیت کا اظہار ہمیں کرنا چاہیے۔ جو قومیت اور جو ہماری جو شرعی اور جو ہماری قومی جو ایک بہت بڑا فریضہ بنتا ہے، اس پہ بحیثیت قوم ہمیں اپنا حصہ ڈالنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم ایثار اور قربانی کے جذبے سے ہی صرف اپنے آپ کو مزین کرے تو یقین جانے ناہید کہ ہمارے جو سوسائٹی میں جو ایک ہمیں ٹکراؤ کی کیفیت نظر آ رہی ہے، ایک بگاڑ کی کیفیت نظر آ رہی ہے، اس سے تو کم از کم ہمیں نجات مل جائے گی۔ اور ثابت قدمی، ہم ہتھیلی میں سرسوں جمانے کے بڑے شدائی ہے، لیکن صبر کیا گیا اس وقت۔ واقعہ کربلا کیا ہے؟ صبر کا ایک عظیم درس ہے۔ اگر ہم تھوڑا سا صبر کریں تو یقین کریں یہ پاکستان جو ہے یہ دنیا کے بہترین ممالک میں سے ایک ملک ہو سکتا ہے۔ صرف بات یہی ہے کہ ہم ایثار و جذبے اور قربانی کا ایک چھوٹا سا حصہ بھی اپنی زندگی میں اگر عملی طور پر لاگو کریں گے تو یقینی طور پر یہ ملک جو ہے یہ بالکل ایک جنت کا نظارہ ہمیں پیش کر سکتا ہے۔ تو میں تو یہی کہوں گا کہ ہم صرف اگر کچھ اور نہیں کر سکتے تو کم از کم متشدد رویوں کو ترک کر کے ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا حوصلہ سیکھے اور پائے۔ بس ہمایوں خان صاحب۔ جی بالکل، جو امام حسین علیہ السلام کا فلسفہ ہے یہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یہ پوری انسانیت کے لیے، اور میرا خیال ہے کہ اسلام کو اگر آپ نے سمجھنا ہے تو نواسہ رسول کی قربانی سے سمجھنے کے لیے جو ہے نا ہمیں سمجھنا چاہیے اور اس کو مشعل راہ بنانا چاہیے۔ اور جو آج کے دن کی مناسبت سے جو ایک میسج ہے وہ یہی ہے کہ وقت کے یزیدوں کے خلاف کھڑے ہو جائیں۔ بے شک جتنی بڑی مشکلیں پریشانیاں ہوں، حق اور سچ کی ہمیشہ فتح ہوتی ہے، اور یہ وہ میسج ہے جو ہمیں آج سے 1400 سال پہلے وہ دے گئے ہیں، اور ہمیں اس پہ ڈٹ کے رہنا چاہیے۔ جی، باطل کے خلاف صرف جنگ ہو سکتی ہے، نیگوسیشن کسی قسم کی نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ ہے حسینیت میرے لیے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ حافظ طاہر خلیل صاحب، رشید صافی صاحب، ہمایوں خان صاحب اور آغا اقرار ہارون صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ناظرین، ہم یوم عاشور کے دن واقعہ کربلا کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے، اس کے مختلف پہلوؤں پہ ہم نے بات کی، اس کا ذکر کیا۔ ہمیں اس وقت کی اگر جب ہم عصر حاضر کی بات کرتے ہیں تو وہ تمام تر تعلیمات، وہ تمام تر چیزیں، مختلف جو پہلو ہمیں واقعہ کربلا کے نظر آتے ہیں، چاہے وہ ایثار و قربانی ہے، فلسفہ شہادت ہے، اس میں ثابت قدمی ہے، استقامت ہے، برداشت ہے، حق و باطل کے اس مارکے کو سمجھنا ہے، اس کے درمیان تمیز کرنی ہے، یہ تمام تر چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور پھر ان چیزوں
کو آگے اپنی اگلی نسل کو اس سے روشناس کرانا، ان کے اندر ان چیزوں کو پروان چڑھانا یہ بہت ضروری ہے۔ صرف مخصوص دنوں میں یا ایک مہینے میں اس کی یاد منانا وہ اپنی جگہ بہت اہم ہے، لیکن ان تمام تر تعلیمات کو اپنی زندگی میں لاگو کرنا وہ بہت ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام سے ناہید چودھری کو اجازت دیجیے، اگلے ہفتے پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔